बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हम बात करेंगे फैज़ हमीद के ऊपर। फैज़ हमीद को जो फाइनली 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, वो भी कैद बामुशक्कत की। उसके बाद इमरान खान की पार्टी का, PTI का, इन सब का क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। चूँकि 9 मई के केसेस में इमरान खान को भी बीच में लाया जाता था, तो क्या अब उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो इमरान खान की और फैज़ हमीद की जो एक लॉबी थी और एक जो गठजोड़ था, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अब उसका आगे चल के क्या हो रहा होगा। और इस सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। यस, तो सबसे पहले बताइए, 14 साल की सज़ा हो गई है, वो भी कैद बामुशक्कत। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे चल के क्या होने वाला है, चीज़ें क्या रुख लेगी? अच्छा, इस पे वैसे हमने कल भी थोड़ी सी एक पॉडकास्ट में बात की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होंगी। उसकी वजह ये कि एक तो ये सज़ा जो है, इसमें इनको तमाम तर वो टाइम दिया गया जिसमें ये अपनी पोजीशन को क्लियर करें, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फैज़ हमीद साहब इसके ख़िलाफ़ अपील भी करें। अब वो अपील कितनी जस्टिफाइड हो सकती है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिबेट काफ़ी हो रही है। फिर ये कि इस 15 महीने में भरपूर टाइम दिया गया, जो पूरा एक ट्रायल था, कि उसमें कोई सुखम ना रह जाए, कोई ऐसी गलती ना रह जाए जिसका आगे चलकर फ़ायदा जो है वो मुलजिम भी उठा सकें। अच्छा। यानी भरपूर मौका दिया गया उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करने का। लेकिन जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे, 4 बुनियादी इल्ज़ामात, उसमें से एक जो इल्ज़ाम है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, वो उनका ऑन ड्यूटी है कि उन्होंने अपनी हाजिर सर्विस होते हुए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बाकी जो 3 इल्ज़ामात हैं वो उनकी रिटायरमेंट के बाद के हैं। मैंने कल भी इस पर जिक्र किया था कि देखें, जब ये रिटायर हो गए थे तो ज़्यादा मसला इनके रिटायर होने के बाद हुआ। हाजिर सर्विस में तो इनके ऊपर इतनी उंगलियां नहीं उठी थी, लेकिन जब ये रिटायर हुए तो उसके बाद सिनेरियो इसलिए बदल गया क्योंकि इनको बारहा ये कन्वे करने की कोशिश की गई कि आप सियासी तौर पर अपने आप को एक्टिव ना करें। लेकिन ना सिर्फ ये पॉलिटिकली एक्टिव थे, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसके लोगों के साथ राब्ते में थे। कुछ लोग उन राब्तों को पसंद नहीं करते थे, कुछ लोग PTI के थे जो इनको अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन इनकी लिंक्स और रूट्स इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी PTI में कि इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। और वो लोग दबे लफ्ज़ों बाहर शिकायत भी करते थे कि फैज़ हमीद साहब आज तक उनको टेलीफोन करते हैं और उनको बताते हैं आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जो शायद PTI को काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि उनको पता था आसिम मुनीर साहब आ चुके थे, सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका था। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ नहीं रोका। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर आ रहा है कि फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद की सज़ा तो हो चुकी है, लेकिन फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसमें से एक इल्ज़ाम यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। अब सवाल यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसके लिए थी? तो वो जो सारे ताने बाने हैं वो मिलते हैं जाके खान साहब के साथ, क्योंकि वो और तो किसी शख्सियत के साथ जुड़े नहीं थे, और जो मफादात उन्होंने जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसके लिए उन्होंने पूरी पॉलिटिकल अपनी कैंपेन्स की, वो भी जिसके लिए सियासी तौर पर उन्होंने राह हमवार की, वो खान साहब थे। तो अगर वो ये कह दें खड़े होकर कि जी मैं तो ये सब कुछ खान साहब के कहने पर कर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो वो बेसिकली खान साहब के मातहत थे जब वो वज़ीर आज़म थे। एज आ जो ओहदा उनके पास है उसमें वो खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो अगर वो ये किसी जगह पर कह दें कि जी ये सब कुछ तो मैंने खान साहब के कहने पर किया है, तो खान साहब की पोजीशन क्या रह जाएगी? ये एक डिबेट है जो कि अब चल पड़ी है कि इनको तो सज़ा हो गई, लेकिन इनको जिनकी वजह से सज़ा हुई उनका क्या होगा? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे सना आपसे पूछना चाहूंगी कि फैज़ हमीद के बारे में ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अभी तक ट्रायल चल रहा था ये कंक्लूड नहीं हुआ 100%, इसमें अभी भी कोई ना कोई कमी पेशी है, लेकिन फिर भी सजा हो गई है। क्या ये इसमें एक्चुअली बात ये है कि देखिए, कंक्लूड इन अ सेंस के उन्होंने जो इल्जामात थे वो इल्जामात दुरुस्त साबित हुए, उसके ऊपर उन्होंने एक फैसला जारी किया। लेकिन अब उसके साथ बहुत से लोग और बहुत सी और भी चीजें जुड़ी हैं। कुछ और केसेस हैं जो कि इसमें इंटरकनेक्टेड है। यानी बुनियादी तौर पर तो आपने ये देखा कि जी आपके ऊपर यही इल्जाम है, ये दुरुस्त है या गलत है, वो तो सही साबित हो गया। लेकिन अब वो जो इल्जामात हैं, उन इल्जामात को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। आप सियासी तौर पर मुलविस थे, लेकिन आपने उस सियासी तौर पर कहाँ कहाँ गलत काम किए, अब उनको डिग आउट करेंगे। फिर आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, ये तो साबित हुआ, लेकिन वो कहाँ कहाँ कब कब हुआ, अब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वो आपने किसकी एमा पर किया। फिर ये कि इनके साथ कुछ लोग और भी जुड़े थे, जो इनके सबऑर्डिनेट्स थे, जिनसे ये काम लिए थे। ये पूरी एक टीम थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान साहब और फैज़ हमीद साहब थे, ये पूरा एक टीम थी। और ये जो पूरी टीम है, इससे इन्वेस्टिगेट होना है। इसमें कुछ ऐसे हमारे साबका फौजी अफसरान हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार करने से पहले ही उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। ठीक है।
اور ان کے ٹرائلز ہو رہے تھے، جس حوالے سے کچھ خبریں بھی آئی تھی کہ کچھ فوجی افسران کو ڈسمس بھی کیا گیا، ان کو سزائیں بھی ہوئیں. لیکن اب اس میں یہ جیسے جیسے فردر انویسٹیگیٹ ہوگا اس میں اور نئے لوگوں کے نام بھی آئیں گے، لیکن جہاں بھی ہو یہ چیز الٹیمیٹلی خان صاحب کو ڈیمیج کرنے جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ پچھلی جو بات کری تھی اس میں آپ نے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ عمران خان کا اب کیا ہوگا، تو اگر چونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی بھی بات کی جاتی ہے ایٹ ٹائمز، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واقعی ان کے بھی ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں یا پھر کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیں اس میں اب 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ فیض حمید صاحب سے جب 9 مئی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا، تو پھر وہ عمران خان صاحب کے اس میں آپشن ہے. دیکھیں یا تو وہ اپنی پوزیشن کو بچائیں گے یا پھر وہ کہیں گے جو ان کو ٹھیک لگے. ہاں اب دیکھیں نا ان سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کیوں 9 مئی کروانا چاہیں گے. ان سے سوال ہوگا نہ تو وہ وزیر اعظم تھے نہ وہ پارٹی کے سربراہ تھے، لیکن وہ ایک جماعت کو اور ایک شخصیت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو اگر انہوں نے اس شخصیت کے لیے کروایا تو وہ کہیں گے کہ یہ میں نے خان صاحب کے لیے کروایا، اور اگر خان صاحب کے لیے کروایا تو وہ سیکنڈری ملزم بن جائیں گے اور پرائمری جو ملزم ہیں وہ خان صاحب بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یا تو یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت اگر یہ ہو کہ خان صاحب کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے لیے کیا، آپ کی کوئی پولیٹیکل اسٹرگل ہے یا کوئی آپ کے پولیٹیکل کوئی مفاد ہوگا یا تو ایگزیکٹلی وہ بظاہر نظر نہیں آتا. ایک ہی مفاد ہے کہ آپ نے خان صاحب کی شخصیت کو، ان کے اقتدار کو اور ان کا جو ایک پریشر بنا ہوا تھا اس زمانے میں حکومت کے اوپر، اس کو پرزرو کرنا تھا. تو ایونچولی وہ انڈائریکٹلی جو بینیفٹ ہے وہ خان صاحب کی طرف ہی جا رہا تھا. اب اس پہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ خان صاحب ان تمام چیزوں کو اون یا ڈس اون کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے اور کس طرح کیا گیا، یا پھر وہ یہ کہیں کہ ہاں میں یہ سب کچھ جانتا تھا. تو آئی تھنک اس میں یہ جو بات فیصل واڈا صاحب نے ابھی ایک دن پہلے کی ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہ بننے جا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہ بھی ان کے خلاف گواہ بنے لیکن اگر وہ سچ بول دیں تو وہ سچ جو ہے وہ خان صاحب کو ڈبونے کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ فیض حمید صاحب اس میں بینیفیشری تو تھے لیکن وہ ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں تھے. اس کے جو ڈائریکٹلی بینیفیشری تھے اس پوری سچویشن کے 9 مئی کے ان تمام حالات کے، وہ خان صاحب تھے. خان صاحب کے لیے چیزوں کو آسان کیا گیا، چاہے وہ قانونی ترامیم ہو، چاہے ظاہر دیکھیں اگر ہم پورا دیکھیں بھی ویسی بھی سنا، مطلب اگر ہم یہ ساری میں کہتی ہوں تو ڈیبیٹ ہے نا، اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو 9 مئی کس نے کروایا تھا؟ کروایا تو خان صاحب نہیں تھا نا. اور اگر لیکن وہ کہتے ہیں میرے کہنے پر تو نہیں ہوا. مطلب وہ جب بھی ان سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ میرے کہنے پر نہیں ہوا، میں نے تو کارکنوں کو کہا ہی نہیں تھا یہ سب کرنے کا. ہاں وہ تو ڈس اون کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کارکنوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا. یا ایک اور پہلے تو یہ الزام لگ رہا تھا آج تک اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو وہ پہلے کیا آپ کے باہر ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے کچھ؟ لیکن اب اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو، ہمارے کارکن تو تھے ہی نہیں. پہلے اسٹانس یہ تھا کہ جی یہ تو آپ کے اپنے لوگوں نے کروایا ہے. تو وہ ایک الگ انٹرسٹنگ سٹوری تھی. تو لیکن یہ ضرور اب واضح ہو گیا کہ یہ جو اسپیشلی مارک کر کے چیزوں کو ایلوکیٹ کر کے ان کو بھیجا گیا، کارکنوں کو انتشار پھیلانے کی کوشش ہوئی، اس میں بڑا ایک کلیئر اسٹانس تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کوئی سیکورٹی کا آفیسر ہی دے سکتا ہے، جو کہ سیکورٹی پرسنل ہو. ایک عام سیاسی شخصیت اتنا آرٹیکولیٹڈ قسم کا انسیڈنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو جو پیچھے دماغ تھا وہ فیض حمید صاحب کا تھا، لیکن بنیادی مقصد کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن وہ جو پورا سین کریٹ ہوا اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا گڑھا کھودا ہے جس سے نکلنے میں شاید بڑا مشکل ہے وہ کامیاب ہو. اب تو بالکل ہی چانسز نظر نہیں آ رہے. اگر اب ہم بات کریں پی ٹی آئی کی اور فیض حمید کی جو ایک لابی تھی ان لوگوں کا، جو ان کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو وہ ابھی بھی دوبارہ سے وہ باتیں جو ہے نا وہ دوبارہ سے آنے لگ گئی ہیں سامنے کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے پورا، ان کی ایک پوری لابی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ واقعی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو وہ اب آگے چل کے اس چیز میں کیا رول پلے کر رہی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، نیٹ ورک یہ اس وقت تھا جب یہ فنکشنل تھی اور پارٹی اقتدار میں تھی. اس وقت ایک پورا گروپ تھا، مطلب فیض حمید صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، باقی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے، ڈائریکٹلی ان کو کالز کرتے تھے. اس میں کچھ لوگ پرو ایکٹیو تھے، کچھ لوگ ایکٹیو نہیں تھے. آج جو بہت سارے لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب نے ہمیں بہت رگڑا لگایا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں، جو ان سے فوائد اٹھاتے رہے، جو ان کے پاس جا کر ملتے رہے. بہت سے صحافی بھی اس میں شامل ہیں، سیاسی شخصیات بھی اس میں شامل ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ شامل ہیں. لیکن اب اس میں ایشو یہ تھا کہ فیض حمید صاحب سے بینیفٹس اس وقت اٹھائے گئے جب فیض حمید صاحب کا اپنا عروج تھا. لیکن جب وہ ان کو بیک فٹ پر لایا گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، ان کو جو ان کی ایکسٹینشن اور اس قسم کے جو ٹینیور میں جب ان کی اپ گریڈیشن ہونی تھی وہ پیچھے رہ گئے، تو بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ فیض حمید صاحب بھی کے اوپر بھی مشکل ٹائم گزرا ہے ویسے ہی جیسے خان صاحب کے اوپر ہے. تو وہ جو ایک پورا گروپ تھا وہ گروپ ٹوٹ گیا. ہاں لیکن وہ جس گروپ کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے تھے وہ گروپ کے لوگ آبویسلی ابھی بھی موجود ہیں.
بات صرف مقصد اس پوائنٹ کا یہ تھا جو آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اب ان لوگوں کو بھی پک کیا جائے گا، کیونکہ جب فیض حمید صاحب پہ الزامات ٹھیک ثابت ہوئے ہیں تو فیض حمید صاحب سے جب مزید انٹروگیشن ہوگی تو فیض حمید صاحب ان لوگوں کے نام لیں گے، ان لوگوں کے جن تمام نہیں ان اینی کیس ہوگی. دیکھیں اگر آپ کے اوپر الزامات صحیح ثابت ہو گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا بھی مزید بھی ٹرائل اور مزید جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی باقی ہے، تو وہ انہی چیزوں کی باقی ہے جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. تو جب وہ ان تمام چیزوں کے اوپر فردر انویسٹیگیٹ ہوگا تو obviously وہ ان چیزوں کے نام لیں گے، وہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، وہ بتائیں گے کون کون سی چیز کب کس طرح ہوئی. تو اب یہ بہت سارے لوگوں کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کیا تھا وہ سب سامنے آ گیا، کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ کاٹنے کا ٹائم آ گیا. صحیح سے عمران خان کی اسپیسیفکلی اگر ہم لوگ بات کریں تو ان کا اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی obviously ان کو تو آلریڈی سزائیں ہوئی ہیں، تو اب ان کے ساتھ پھر کیا لگتا ہے آپ کو، کیا نظر آ رہا ہے نیئر فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اب ایک تو یہ ہے کہ ویسے عمران خان کی پارٹی کا بھی ویسے آج کل تو ویسی پارٹی کے برے حالات چل رہے ہیں. ہاں اس میں دیکھیں ایک تو ڈیبیٹ یہ پارٹی کے بارے میں چل رہی ہے کہ جی بین ہونا چاہیے پارٹی کو، نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے بھی ان آفیشلی بین ہی ہیں، مطلب پارٹی پارلیمنٹ میں پارٹی کے نام کے اوپر ٹکٹ ہولڈرز موجود نہیں ہیں، آزاد ہیں وہ، ٹھیک ہے. باہر آپ پارٹی کو رجسٹر نہیں ہونے دے رہے. چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آفیشلی چیئرمین نہیں کنسیڈر کیے جاتے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلا. شارٹ پارٹی ایگزسٹ ویسے بھی نہیں کرتی، تو آپ نے اس کو ان آفیشلی تو بین کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کو اسی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ آفیشلی بین کر دیں گے تو الٹا اس کا جو منفی ایک وہ اثر ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آئے گا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی. تو آپ کو مفت میں اپنے اوپر لینے کی اس چیز کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انڈر دا کارپیٹ چیزیں ہو رہی ہیں، پھر شاید اوور دا کارپیٹ ہونے لگ جائیں گی. وائی؟ بیکاز جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ وہ بیک لیش جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ایسا نہیں سوچی. گورنمنٹ کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر ایک موقع ایسا ملا ہے جس میں پی ٹی آئی بہت ہی بیک فٹ پر چلی گئی ہے تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائے گی جس سے پی ٹی آئی کو دوبارہ، کیونکہ یہ ہسٹری کہتی ہے کہ جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کچھ غلط کیا ہو اور وہ اس کو فیس کر رہی ہے، وہاں حکومت کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتی ہے کہ وہ سارا ملبہ حکومت کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک پارٹی کے فیوچر کی بات ہے، پارٹی بین ہو یا نہ ہو، خان صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ اچھی کوئی بازگشت نہیں ہو سکتی. ابھی ریسنٹلی یو این کی طرف سے بھی ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے اور اس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، قیدیوں کے مطلب ساتھ ناروا سلوک کی بات کی گئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو اسٹانس اس کے اوپر لیا ہے کہ جی آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں نہیں بول سکتے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے آپ جس کی بھی سفارش لگا لیں. اور جس طرح بار بار بات ہو رہی ہے کہ سیاسی طور پر کیا آپشنز ہوں گے پارٹی کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی ایونچولی یہ چاہے گی کہ اب بات چیت کی جائے. اور اب بات چیت کرنے کے لیے نہ تو گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے اور نہ ہی ادارے انٹرسٹڈ ہیں. کوئی بھی نہیں، ظاہر ہے اب تو کوئی نہیں انٹرسٹڈ کہ اب کیا کرے گا. اب تو یہ لوگ بس سزائیں دے رہے ہیں. اب وہ وہی والی بات ہے نا کہ اب ان کا سزائیں بھگتنے کا ٹائم آ گیا. ایگزیکٹلی، ہاں بالکل. چلیں، سو بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.